बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में ये कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन के सदर कौन सा तोहफ़ा लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप के लिए। तो ये बड़ा नायाब तोहफ़ा था, यानी जो चीज़ वो अपने मुल्क से लेकर गए वो डोनाल्ड ट्रंप को बहुत पसंद भी आनी थी। यानी इससे पहले जब ये प्लान हो रही थी मुलाकात, तो उस वक्त यूक्रेन को बड़ी उम्मीदें थी अमेरिका से। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका जो है वहाँ पे नई जो हुकूमत है उसकी सोच बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो बाइडन ने जो है पैसा पानी की तरह बहाया यूक्रेन के ऊपर, और इसी लड़ाई में अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी कुछ बैन अवी ख़बरों के अंदर ये छपा कि पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने पर हथियार बेचे हैं यूक्रेन को, और पाकिस्तानी हथियार यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में इस्तेमाल हुए हैं, और बाकायदा इसका कोई मुआहदा भी मंजर आम पे लाया गया है। बहरहाल पाकिस्तान इसका एक बहुत छोटा सा प्लेयर था, और यूक्रेन और रशिया की लड़ाई में पाकिस्तान के हथियार चाहिए थे या पाकिस्तान की सपोर्ट चाहिए थी, तो इमरान खान के होते हुए तो वो मुमकिन नहीं था। उसके बाद जो कुछ भी इमरान खान के साथ हुआ वो आपके सामने है। अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए ज़ेलेंस्की जो है वो लेकर गया था एक बेल्ट। ये गोल्डन बेल्ट है और ये UFC की है। यानी UFC जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बॉक्सिंग के और इंटरनेशनल कंपटीशंस होते हैं, और एक बहुत बड़ा मुकाबला हुआ था सऊदी अरब के शहर रियाद में, और ये मुकाबला बड़ा मकबूल हुआ था पूरी दुनिया में। इसमें फाइनली दो बॉक्सर्स के बीच में एक बड़ी जंग थी, जिनमें एक बॉक्सर था वो बरतानिया का था और दूसरा बॉक्सर यूक्रेन का था। दोनों बॉक्सर्स के बीच में फ़ाइट हुई थी सऊदी अरब के शहर रियाद में, और ये दिसंबर 2024 में ये फ़ाइट हुई है। आपसे लगभग कोई 2 माह पुरानी बात है, दो ढाई माह पुरानी बात है। यानी दिसंबर के आखिरी 10 दिनों में थी, 22 या 23 दिसंबर को ये फ़ाइट थी। मैंने ये फ़ाइट देखी भी थी। तो इस फाइट में जो यूक्रेन का बॉक्सर था अलेक्जेंडर यूजेक, उसने शिकस्त दे दी बरतानवी टाइसन फ्यूरी को, और ये टाइटल जीतकर वो अपने साथ अपने मुल्क ले गया। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को UFC के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर, इन स्पोर्ट्स के अंदर बड़ी दिलचस्पी है, लिहाजा फिर वो जो बेल्ट है वो बेल्ट बतौर तोहफ़ा यूक्रेन का सदर लेकर आया था देने के लिए अमरीकी सदर को। और वो वहाँ पे जब ये बातचीत कर रहे हैं, तो अगर आप यूक्रेन के सदर की बैक साइड पे, यानी उनका जो राइट आर्म है उसकी बैक साइड के ऊपर जो एक टेबल पड़ा हुआ है, वहाँ पे ये बेल्ट आप पड़ी हुई देख भी रहे हैं। तो वो अपने साथ ये बेल्ट लेकर आए और बड़ा नायाब तोहफ़ा उन्होंने दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन उसके बाद जो माहौल बना वो आपके सामने है। एक सेनेटर ने पहले समझाया भी था ये सिचुएशन बन जाएगी, इसके बारे में ट्रंप के एक सेनेटर हैं जो ट्रंप के साथी हैं, लिंडसे ग्राहम। ये यूक्रेन के हामी हैं और रशिया के बहुत ख़िलाफ़ हैं, और इनकी सोच ज़रा ट्रंप से मुख्तलिफ है। तो ये सेनेटर पहले मिले थे ज़ेलेंस्की को, और इन्होंने कहा था कि जनाब आपने एहतियात करनी है, मीडिया या कोई और आपको भड़काए नहीं, आपने बड़ी एहतियात के साथ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत करनी है, और ये आपका एक बड़ा इम्तिहान होगा। लेकिन ज़ेलेंस्की जो है वो थोड़ा उन्होंने जज्बात दिखाया, क्योंकि जंग के अंदर एक आदमी होता है तो वो डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होता है। तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी है वो अब आपके सामने है। वहाँ पे वाइट हाउस में ऐसा तो कभी किसी सफ़ीर के साथ नहीं हुआ जैसा एक मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ हो गया, और बाद में मुबैना तौर पे उन्हें कहा गया कि आप वाइट हाउस को छोड़ दें। अब यूरोप के अंदर इनको काफ़ी पजीराई मिल रही है। यूरोप में जब ये गए बरतानिया, तो बरतानिया में वज़ीर आज़म ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट से बाहर निकलकर बहुत आगे तक आकर इनका इस्तकबाल किया, इनको बगलगीर हुए और लेकर अपने साथ गए अंदर। उसके अलावा जो है वो शहजादा चार्ल्स, अभी तो वो बादशाह हैं चार्ल्स, उन्होंने मुलाकात की है और बड़ा ज़बरदस्त रिसेप्शन उन्होंने भी दिया है यूक्रेन के सदर को। और जो यूरोपीय यूनियन है उन्होंने भी इसके ऊपर एक फ़ैसला किया है। यानी यूरोप के जितने बड़े लीडर्स हैं उन सबका ये कहना है कि जब तक जंग है वो यूक्रेन के संग होंगे। यानी जब तक जंग यूक्रेन के संग, सिंपल आप करें उर्दू में तो वो ये है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक रशिया के साथ यूक्रेन की जंग जारी रहेगी हम यूक्रेन को सपोर्ट करते रहेंगे, यूक्रेन को पैसा देते रहेंगे। देखिए एक बात हमें माननी पड़ेगी, खाली हथियार नहीं लड़ते होते, फ़ौज भी लड़ती होती है, और फ़ौज और अवाम अगर एक पेज के ऊपर हो तो फिर कोई भी फ़ौज मुकाबला कर लेती है। रशिया जैसी बड़ी फ़ौज का मुकाबला यूक्रेन जैसा छोटा मुल्क या उसकी फ़ौज नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके लिए उन्हें जदीद हथियार चाहिए थे, बहुत सारा इक्विपमेंट चाहिए था, बहुत सारा पैसा चाहिए था। तो वो सब कुछ यूरोप ने और अमेरिका ने उनको दिया था।
لیکن لڑے تو گراؤنڈ کے اوپر یوکرین کے فوجی ہیں یا یوکرین کی پبلک لڑی ہے، اور وہ کیا کمال لڑے ہیں، یعنی اتنی ریزیلینس جو انہوں نے دکھائی ہے رشیا کے خلاف، وہ ان ہتھیاروں کے بغیر تو ممکن نہیں تھا جو یورپ نے اور امریکہ نے دیے ہیں، اس مدد کے بغیر بھی ممکن نہیں تھا جو یورپ نے اور امریکہ نے دی ہے، لیکن پھر بھی لڑنے کے لیے لوگ چاہیے تھے جو اپنے ملک کا دفاع کرتے، اپنے ملک کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے۔ بہرحال لڑائی تو انہوں نے اچھی لڑی ہے، اب یورپ کب تک سپورٹ کر سکتا ہے، کیونکہ یورپ کا ٹوٹل جو بجٹ ہے دفاعی، سارے یورپ جتنی بھی کنٹریز ہیں ان سب کا ملا کر جو دفاعی بجٹ ہے، اکیلے رشیا کا دفاعی بجٹ اس سے زیادہ ہے۔ امریکہ کے بغیر رشیا کو ٹیکل کرنا یا کاؤنٹر کرنا یہ مشکل ہو جائے گا، اور اتنی بڑی تعداد میں فوجی کہاں سے آئیں گے، اتنی بڑی تعداد میں ہتھیار کہاں سے آئیں گے، بہت بڑی مقدار کے اندر ہتھیار چاہیے۔ تو یہ وہ بڑے سوالات ہیں جو آنے والے دنوں میں اٹھیں گے۔ میرے خیال میں یا تو یورپ کو امریکہ کو اس لڑائی کے اندر واپس لانا پڑے گا، یا پھر امریکہ کی بات مانتے ہوئے ایک ایسی جنگ بندی کی طرف جانا پڑے گا جس میں یوکرین کے لیے کچھ زیادہ حوصلہ افزا چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یوکرین کو کچھ نہ کچھ لوز کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں امن و امان کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے اندر امن و امان ہو۔ افغانستان کے ساتھ پاکستان کا امن و امان جڑا ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے باقاعدہ افغانستان کے اندر بڑے لمبے عرصے تک مداخلت کی ہے، اور پھر وہاں سے بھی پاکستان کے اندر مداخلت ہوتی ہے۔ یعنی پاکستان میں جب دہشت گردی ہوتی تھی بہت زیادہ، تو پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور پرویز مشرف صاحب کے دور میں یا اس کے بعد بھی وہ ہمیں بار بار یہ بتاتے رہے ہیں کہ انڈین انفلوئنس ہے افغانستان میں، اور وہ وہاں سے دہشت گردوں کو پاکستان میں داخل کرتے ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں۔ لہذا جب تک کہ افغانستان کے اندر صورتحال بہتر نہیں ہوگی، تب تک پاکستان کے اندر صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ تو ہمارا امن مشروط ہے افغانستان کے ساتھ۔ خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ اب افغانستان کے ساتھ انگیجمنٹس کر رہی ہے۔ انہوں نے ایک مطالبہ کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے، اور یہ بڑا جائز مطالبہ ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت یہ کہتی ہے کہ جی فٹافٹ آپ ٹی او آرز تیار کریں، یعنی جو بھی آپ نے بات چیت کرنی ہے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اس کے ٹی او آرز بنائے جائیں تاکہ ان کی روشنی میں ہم بات چیت کریں۔ اکوڑا کھٹک دھماکے کے بعد خیبر پختونخوا حکومت نے وفاق سے افغانستان سے بات چیت سے متعلق ٹی او آرز جلد از جلد منظور کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ترجمان خیبر پختونخوا حکومت بیرسٹر سیف نے کہا کہ وفاق افغانستان سے بات چیت کے لیے خیبر پختونخوا حکومت کے ٹرمز آف ریفرنسز یعنی ٹی او آرز جلد از جلد منظور کرے۔ یعنی یہ تو وفاق نہیں طے کرنا ہے نا کہ ہم کن چیزوں کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور کن چیزوں کے اوپر بات نہیں کر سکتے۔ یعنی ایک صوبہ جا کے اب جن چیزوں پہ وفاق طے کر دے گا کہ یہ والی باتیں ہم نے افغانستان کے ساتھ کرنی ہیں اور یہ والی باتیں ہم نے نہیں کرنی، یہ چیزیں ہم طے کر سکتے ہیں، اور یہ والی چیزیں جو ہے وہ ان سے آگے ہم نے نہیں بڑھنا، تو اپنی لمٹس جو ہے وہ وفاق طے کرے گا، کیونکہ یہ فورن پالیسی کا ایشو ہے۔ کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ براہ راست اس میں اس کا نقصان ہوتا ہے، یا بلوچستان کا نقصان ہوتا ہے، متاثرہ صوبے ہیں دونوں، لہذا یہاں سے جو گورنمنٹ ہے وہ افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے گی۔ وفاق اپنے ٹی او آرز کی منظوری میں مزید تاخیر سے گریز کرے۔ خیبر پختونخوا حکومت ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتی ہے۔ اپنے عوام کے جان و مال کی حفاظت خیبر پختونخوا حکومت کی اولین ترجیح ہے، اور وفاق خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی روک تھام کی بجائے اس اہم مسئلے پر سیاست کرنے سے گریز کرے۔ وفاق کو پنجاب اور سندھ کے وزرائے اعلیٰ کے بیرونی دوروں پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھارت سے اسموک ڈپلومیسی کرتی ہیں، یعنی انہوں نے بات چیت کی ہے، وہاں پہ بھی لیٹر لکھا ہے کہ جناب آپ کا اسموک یا آپ کا جو دھواں ہے، جو فصلیں آپ جلاتے ہیں وہ پنجاب میں آتا ہے اور وہ نقصان کرتا ہے۔ کبھی دیوالی کی موقع کے اوپر یہ کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ چائنا کا بھی دورہ کیا مریم نواز نے، اور یہ کلیم کیا کہ جی ان کا بڑا جو ہے زبردست دورہ تھا اور بڑا کامیاب دورہ تھا۔ تو یہاں پہ افغانستان کے ساتھ کیونکہ پاکستان کا امن جڑا ہے، لہٰذا جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کو باقاعدہ اجازت ہونی چاہیے، ٹی او آرز ان کو بنا کر دینے چاہیے تاکہ وہ جا کر اپنے صوبے میں امن و امان کے لیے افغانستان کے ساتھ بات چیت کرے۔ اور افغانستان ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے، وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے گھبرائیں یا ڈریں آپ ان کے ساتھ بات کریں، ہماری طرح کے لوگ ہیں، ہمارے جیسے ان کے مسائل ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ملک میں بہت ساری چیزوں کو بہت بہتر انداز میں سنبھالا ہے، اور وہ چاہے خارجی تعلقات ہوں یا ان کے داخلی معاملات ہوں، وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ ہاں کچھ اختلافات رہیں گے، ان کا اپنا ایک طرز حکمرانی ہے، ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، پاکستان کا اپنا ایک طرز حکمرانی ہے، پاکستان کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہمارا آئین، ان کا سسٹم، یہ سب مختلف ہے اور یہ مختلف رہے گا بھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ رہنا دونوں نے اکٹھے ہے۔ آپ اپنے ہمسائے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمسایوں کے معاملے میں
ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ کنفرم رہتی ہے کہ آپ اپنے ہمسائے کو تبدیل نہیں کر سکتے، آپ اس کے ساتھ تعلقات کو بہتر یا خراب کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس یہ چوائس نہیں ہوتی کہ آپ اپنے ہمسائے کو تبدیل کر لیں یا وہاں پہ لا کے کسی اور کو آپ بسا لیں، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ ناظرین، آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان کا جو اقتصادی جائزہ لینے کے لیے اب آ رہا ہے، یہ امپورٹنٹ ہے۔ آج سے یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے اور 14 مارچ تک یہ مذاکرات رہیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو ایک اور وفد پاکستان میں آیا تھا اور انہوں نے ایک ایک ادارے کا ایک ایک چیز کا جائزہ لیا تھا، اتنی ڈیپتھ میں وہ کبھی نہیں گئے تاریخ میں۔ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز سے بھی ملے، چیف جسٹس آف پاکستان سے ملے، بار کونسل سے ملے، اس کے علاوہ مختلف اداروں کے اندر پہلی مرتبہ آئی ایم ایف اس لیول تک گیا، اتنا اندر تک گیا کہ ہم نے اس سے پہلے کبھی سنا نہیں تھا۔ تو پورا کا پورا ملک ان کے سامنے گروی رکھا گیا اور انہوں نے کچھ تجاویز بنا کر دی ہیں۔ یہ جو وفد آ رہا ہے یہ ان تجاویز کے ساتھ آ رہا ہے۔ وہ جو پہلے والا وفد تھا وہ یہاں سے گیا، اس نے ساری سچویشن سامنے رکھی، وہ ایکسپرٹس تھے، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا کے یہ معاملات ہیں، انسانی حقوق کے یہ معاملات ہیں، عدم اعتماد لوگوں کا کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جو پاکستان کے اندر عدلیہ کی سچویشن ہے وہ کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انہوں نے رکھی ہیں اب آنے والے وفد کے سامنے۔ اب یہ وفد تجاویز لے کر آئے گا جن پہ پاکستان کو عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ آج سے اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، آہستہ آہستہ چیزیں رپورٹ ہوں گی، اور جو رپورٹرز یہ کوریج کرتے ہیں، جو کامرس رپورٹنگ کرتے ہیں، جو وزارت خزانہ کے معاملات کو رپورٹ کرتے ہیں، وہ آنے والے دنوں میں ہمیں بتائیں گے کہ آئی ایم ایف اس مرتبہ کن شرائط کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے لیے پاکستان پر مزید دباؤ ڈالا جائے گا۔ بہرحال یہ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے یہ پاکستان آج سے کام شروع کر رہا ہے، 14 مارچ تک کام کرے گا۔ اس کے بعد انہی کے اگلی قسط کے اوپر انحصار ہے کہ پاکستان اپنا آنے والا بجٹ کیسا پیش کرتا ہے۔ دیکھیے، پاکستان کی حکومت ایک نیا بجٹ بنانے جا رہی ہے، اپریل اور مئی میں اس بجٹ کی تیاریاں ہونی ہیں، بلکہ اب سے کام شروع ہو چکا ہے اور جون میں یہ بجٹ پیش کیا جائے گا۔ معیشت کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی بہت ہی پتلی حالت ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جب آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر پورا شکنجہ کسا ہوا ہے تو آپ ایک عوامی بجٹ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہے موجودہ حکومت کے لیے، جو اس وقت بالکل پاپولر نہیں ہے۔ حکومت نے بہت سارے ایسے فیصلے کیے ہیں جو عوام میں ان کو بالکل پذیرائی نہیں ملی۔ بجلی بہت مہنگی کر دی، گیس بہت مہنگی کر دی، پیٹرول بہت مہنگا کر دیا، ہر چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیا۔ اس سے پاکستان کی معیشت کو کچھ حد تک انہوں نے سنبھالا ہے۔ یعنی اگر آپ آئی ایم ایف کی رپورٹیں دیکھیں یا ورلڈ بینک وغیرہ سے آپ بات کریں تو وہ کہیں گے جی پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، لیکن اس سے پاکستان کی عوام کی کیا حالت ہو رہی ہے اس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں ہے۔ یعنی آپ عوام کا خون پسینہ نچوڑتے جائیں اور آپ کچھ پیسہ اکٹھا کر کے دکھائیں، عالمی اداروں کو دیکھیں ہم نے پیسے اکٹھے کر لیے ہیں، تو ایک لیول تک آپ وہ عوام کا خون نچوڑ سکتے ہیں، یا عوام کا خون پسینے کی کمائی آپ ایک لیول تک نچوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں پبلک ری ایکشن دے دیتی اور وہ ٹائم ایسا لگتا ہے کہ اب قریب آ رہا ہے۔ بہرحال یہ اب جائزہ لینے کے لیے یہ ڈان کی بھی ایک خبر آئی ہوئی ہے، اس میں جیو نے بھی اور دیگر جو پاکستان کے انگریزی اخبارات ہیں ان تمام نے چھاپی ہوئی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کی بہن نے ایک انٹرویو دیا ہے، نورین خانم نیازی صاحبہ نے۔ ویسے عمران خان کی بہنیں بھی کمال ہے، یعنی شوکت خانم صاحبہ نے اپنے بچوں کی کمال تربیت کی ہے، چاہے وہ عمران خان ہے، وہ اکیلا بھائی ہے، ان کا کوئی اور بھائی نہیں ہے، لیکن ان کی بہنوں نے بھائیوں کی کمی کو پورا کیا ہے۔ یعنی اگر 10 بھائی بھی ہوں تو وہ شاید اتنی تکلیف برداشت نہ کر سکیں یا اتنی مشکلات میں اس طرح کھڑے نہ ہو سکیں جیسے عمران خان صاحب کی بہنیں کھڑی ہوئی ہیں۔ اب ڈاکٹر نورین خانم نیازی صاحبہ جو ہیں یہ حسان نیازی کی والدہ بھی ہیں۔ ان کا اپنا بیٹا اس وقت 2 سال سے بند ہے، پہلے ملٹری کسٹڈی میں تھا، وہاں سے اس کو 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ اب ان کا بیٹا جو ہے وہ جیل کے اندر بند ہے اور وہاں تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ لیکن میں ان کا انٹرویو سن رہا تھا حسنین رفیق صاحب کے ساتھ، اور حسنین صاحب جو ہیں وہ نیا پاکستان والے ہیں، انہوں نے ان کا بڑا اچھا انٹرویو کیا ہے۔ اس میں بتا دیے بیٹے کی بھی کمی ہے اور بھائی عمران خان کی بھی کمی ہے رمضان المبارک میں، لیکن عمران خان کے لیے تکلیف زیادہ ہے کیونکہ جس طرح ان کو جیل میں رکھا گیا ہے اور ذہنی ٹارچر کیا جا رہا ہے، تو بھائی کی تکلیف مجھے زیادہ ہے، بیٹے کی اتنی نہیں ہے۔ بلکہ بیٹے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ بیٹے کو قرآن پاک پڑھنے کا، تراویحیں پڑھنے کا، نمازیں ادا کرنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ میرا بیٹا نوجوان ہے، وہ یہ تکلیف برداشت کر بھی سکتا ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اس کی اور باقی بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، جب وہ باہر آئیں گے تو پاکستان کے لیے بہتر کام کر سکیں گے۔ تو بطور ماں وہ بڑے حوصلے میں نظر آئی ہیں، لیکن بطور بہن انہیں بڑی تکلیف ہے کہ ان کے بھائی کے ساتھ جو کچھ اس عمر میں کیا جا رہا ہے اور جیسے انہیں توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
اس حوالے سے انہوں نے کہا جی انہیں کافی تکلیف ہے اور عمران خان صاحب کی تکلیف ان کے بیٹے کی تکلیف سے زیادہ ہے۔ ناظرین، ایک رپورٹ آئی ہے اور یہ قومی اسمبلی سے آئی ہے اور یہ سالانہ رپورٹ ہے۔ یہ رپورٹ آپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پاکستان میں پریورٹیز کیا ہے یا ترجیحات کیا ہیں اس حکومت کی۔ یہ سالانہ رپورٹ ہے اور قومی اسمبلی سے آئی ہے۔ ایک طرف اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہوں میں تقریباً 300% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اندازہ کیجئے آپ، جو اراکین اسمبلی ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا، اور وہ جو اضافہ کیا گیا وہ 300% تک کیا گیا۔ یہ کون سی رپورٹ کہہ رہی ہے؟ یہ اسمبلی سے آنے والی سالانہ رپورٹ ہے۔ اچھا، دوسری طرف اخراجات کم کرنے کے لیے، یعنی ایک طرف جتنے لوگ وہاں پہ آتے ہیں یہ سینکڑوں کی تعداد میں ہے، 100 کے قریب تو سینیٹرز ہیں، پھر جو آپ کے قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں وہ لگ بھگ کوئی 300 کے قریب ہیں۔ ابھی کیونکہ کچھ مخصوص نشستیں نہیں دی ہوئی لہذا ان کو آپ مائنس کر دیں، لیکن 300 سے زائد ہی ہیں ابھی بھی میرے خیال میں، تو اتنے لوگ موجود ہیں۔ ان کے لیے 300% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا، اور 200 سے زائد ملازمین اس لیے فارغ کر دیے سرکاری ملازمین کہ ہم پیسہ بچانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ترجیحات، کہ غریب آدمی کو تنخواہ دینے کے نام کے اوپر بھی آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کہتے ہیں جی تنخواہ چھین لو، غریب آدمی کی نوکری چھین لو، اس کو اس کے گھر بھیج دو، ہم نے نہیں دینے پیسے۔ اور امیر آدمی جو کروڑوں روپیہ لگا کر الیکشن لڑ کے آتے ہیں اور اس کے بعد ان میں سے بیشتر لوگ پیسہ بنا رہے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں 300% تک بڑھا دی گئی ہیں۔ یہ جب اس طرح کی پرائرٹیز ہوں گی نا ناظرین، تو پھر ملک اسی طرح آگے بڑھے گا جیسے اس وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو ایک اور خبر دی تھی کہ وزیر خزانہ ہے پاکستان کے، ان کی نان کسٹم پیڈ گاڑی کے اوپر جھنڈا لگانے سے ایک 20ویں گریڈ کی آفیسر نے انکار کیا تو انہیں فارغ کر دیا گیا۔ اب یہ شہباز رانا صاحب نے خبر دی تھی، میں تو خبر سن کے حیران رہ گیا کہ جس بندے کی ڈیوٹی ہے کہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہے، وہ ٹیکس چوری والی گاڑی کیسے چلانے کے لیے آمادہ ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ تو کبھی ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ اس کو دیکھ کے تو سارے لوگ ٹیکس چور ہو جائیں گے۔ تو وزیر خزانہ نے یہ جو حرکت کی یا ان سے منسوب یہ حرکت رپورٹ ہوئی، یہ انتہائی بدقسمتی ہے پاکستان کی۔ ایک اور خبر ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ دکھ دینے والی خبر ہے۔ احمد فرحات صاحب کو آپ سب جانتے ہیں، بڑے انقلابی شاعر ہیں، بڑی شاندار شخصیت کے مالک ہیں، بڑے مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اور کشمیر کا ایک ایسا بیٹا ہے جس پہ کشمیری فخر کر سکتے ہیں۔ تو احمد فرحات صاحب کی اہلیہ کو گرفتار کیا گیا ایک بھونڈے مقدمے میں، اور میں نے جتنے لوگوں سے بھی پوچھا، چاہے وہ وہاں پہ لائرز ہیں چاہے وہ وہاں پہ رپورٹرز ہیں، وہ سب مجھے یہ کہتے ہیں جناب نہ سر ہے نہ پاؤں ہے اس مقدمے کا، کوئی چیز اس کے اندر ایسی نہیں ہے جس بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ قائم رہ سکے۔ لیکن وہاں پہ عدالت ایک کے بعد ایک ریمانڈ ان کا دیتی چلی جا رہی ہے۔ اب احمد فرحات صاحب نے ایک دن پہلے یہ رپورٹ کیا تھا اور سوشل میڈیا کو بھی یہ بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ احمد فرحات صاحب پہ دباؤ ڈالا جائے تاکہ وہ اپنے موقف کو تبدیل کریں یا اپنے موقف کے اندر لچک لے کر آئیں۔ اب یہ ایک سیاست.pk نے رپورٹ کیا ہے، احمد فرحات صاحب نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور بڑی تکلیف دہ بات ہے جو جج صاحبہ نے کہی ہے احمد فرحات کی اہلیہ کو۔ ذرا عدالت کو دکھائیں کہ کہاں کہاں آپ پر تشدد ہوا ہے۔ ایک خاتون جج یہ تو نہیں کہہ سکتی عدالت میں کہ آپ دکھائیں کہاں پہ تشدد ہوا ہے۔ جب وہ کہہ رہی ہیں کہ تشدد ہوا ہے تو آپ کو پھر میڈیکل کا آرڈر دینا چاہیے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی فوری طور پہ لے جائیں اور لے جا کر ان کا میڈیکل کروائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاتون کی عدالت میں تذلیل کریں اور آپ یہ کہیں کہ آپ دکھائیں آپ کے اوپر کہاں پہ ٹارچر ہوا ہے۔ اب وہ خاتون بھری عدالت میں کیا دکھائیں آپ کو؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ شاعر احمد فرحات کی اہلیہ کی عدالت میں اپنے اوپر تشدد کی شکایت پر اسلام آباد کی سول جج شائستہ کنڈی صاحبہ کے احساس سے آری ریمارکس کہ ذرا عدالت کو دکھائیں کہ کہاں کہاں آپ پر تشدد ہوا ہے۔ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ عدالت تو ملزم کے لیے ہوتی ہے، ملزم جو ہوتا ہے وہ فیورٹ چائلڈ ہوتا ہے عدالت کا۔ جب وہ آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میرے اوپر ٹارچر ہوا تو آپ ان کا میڈیکل کروائیے تاکہ لا انفورسمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرنے سے باز رہیں۔ اب ایک خاتون نے جب یہ کہا دوسری خاتون کو تو انہوں نے یہ سوچ کر کہا ہوگا کہ مجھے یہاں سے انصاف ملے گا، لیکن اس کے بعد جو ان کی تضحیق ہوئی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اب پتہ نہیں اس کے اوپر کیا ہونا چاہیے، لیکن یہ جو ججز ہیں ان کو یہ معاملہ دیکھنا چاہیے، جو سینئر ججز ہیں یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کا مذاق نہ اڑائیں یا لوگوں کے لیے ایسے پریشانی پیدا نہ کریں، یا لوور کورٹس کو کم سے کم یہ چیزیں تو بتائی جائیں کہ خواتین کا احترام کیا جائے۔ آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا تھا جج زیبا صاحبہ کے بارے میں ایک جملے کا، تو انہوں نے جج صاحبہ کی عدالت میں جا کے بعد میں معافی مانگی تھی، لیکن اس کے باوجود
ان کے اوپر کتنا شکنجہ کسا گیا تھا. اب ایک اور خاتون ہے, کیا ان کی عزت نہیں ہے؟ صرف جج زیبا جو ہیں وہی ایک خاتون ہے, اور یہ احمد فرحاد کی وائف جو ہے یہ خاتون نہیں ہے. خاتون کیا صرف وہی ہوگی جو زرداری خاندان میں یا شریف خاندان میں پیدا ہوگی, اور صرف ان کی عزت ہوگی اور کسی کی عزت نہیں ہوگی؟ ناظرین ایک خبر اور ہے, اور وہ یہ ہے کہ اون عباس بپی اور دیگر کچھ لوگ ہیں, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور یہ لوگ اب پمفلٹ بنا کر لوگوں کے اندر ایک نئی قسم کی مہم چلا رہے ہیں. لوگوں کو پمفلٹس دیتے ہیں, انہیں بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے دور میں مہنگائی کتنی تھی, آج کل کے دور میں مہنگائی کتنی ہے. لوگوں کو اویئرنس دے رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ جڑیں. یہ تھوڑی سی سپیس جتنی ان کو ملتی ہے اتنی وہ گین کرتے ہیں. جیسا کہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف نے ایک کرکٹ ٹورنامنٹ بھی کروایا ہے. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں یا چھوٹے چھوٹے ایونٹ ہیں نا, وہ پولیٹیکل پارٹی کو لوگوں کے ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی ابھی ایک نئی حکمت عملی ہے کہ کسی نہ کسی طرح لوگوں کو انگیج رکھا جائے, لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھا جائے. جتنی سپیس ملتی ہے, تھوڑی ملتی ہے, زیادہ ملتی ہے, اس کو گین کیا جائے اور اس کا فائدہ اٹھایا جائے, اور جہاں موقع ملے وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بات کی جائے. ناظرین میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں, میں اب پھر آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ گندم کا ایک بحران خدا نخواستہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہے, اور اس کی وجہ صرف اور صرف مریم نواز صاحبہ کی وہ گھٹیا پالیسی ہے جس میں انہوں نے کسانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا, اور 11% کم کاشتکار جو ہے وہ رپورٹ ہوئی ہے. اب آپ کو $1 ارب کی گندم امپورٹ کرنی پڑ سکتی ہے. یہ پاکستان کے قومی خزانے کے اوپر ایک بڑا بوجھ ہوگا. اب تک کے لیے اتنے ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.